अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको ईद के बाद आज पहली क्लास में खुशामदीद। और आज तो डबल डबल मुबारक बन रही है। गुज़श्ता ईद की भी मुबारक हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम क्यों इकट्ठे हुए हैं? आज हम अपने हाफ कोर्स की रिवीजन के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसका मतलब है हमने आधा कोर्स पढ़ लिया, तो ये भी एक बड़ी खुशी की और खुशनसीबी की बात है ना। अल्लाह से दुआ करें कि हमें अच्छा सा सीखने की, बहुत अच्छी दोहराई करने की तौफीक दें आसानी के साथ, और हम इसकी बहुत अच्छी तैयारी करें। अगले जुमे को इसका बहुत अच्छे तरीके से हम टेस्ट भी दें। अभी वैसे मुझे कंफर्म नहीं है आपका क्विज जो है वो आइंदा कल होगा या आइंदा जुम्मे को होगा। ये आपको सेंटर्स वाले अब बता देंगे बाद में। आपने तैयारी अपनी आज अच्छी मुकम्मल कर लेनी है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए हमें रिवीजन करना है सबक नंबर 1 से लेकर 11 तक। इसमें हम कुरान के हिस्से की पहले रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे ग्रामर की रिवीजन। कोर्स के तारुफ में हमने 3 बातें शुरू शुरू में जानी थी। वो कौन सी थी कि ये कोर्स जो है कुरान को समझने का आसान तरीका है, तेज तरीन तरीका है, और आपने देख लिया कि वाकई ऐसा ही है ना। दूसरा, के इशारों की मदद से ये जो हम टीपीआई किया करते थे, हम कुरान के 50% अल्फाज सिर्फ 20 घंटों में सीखेंगे। इसमें से तकरीबन 25% से कुछ ज्यादा अल्फाज आप सीख चुके हैं, और तकरीबन 11 घंटे का कोर्स आप मुकम्मल कर चुकी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन बातों के मुताबिक हम सही चल रहे हैं। तीसरी बात हमने ये जानी थी कि कुल 20 असबाक हैं जो इंशाल्लाह 10 क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे। तो हमारे 20 असबाक हैं, हमने 20 ही क्लासों में पढ़ने थे, हमारा 10 क्लासों वाला सिस्टम नहीं था। हम 11 क्लासेस पढ़ चुके हैं, 11 सबक। कोर्स के मकासद को भी एक दफा दोबारा दोहरा लें। क्या आप वो जनवरी की 4 तारीख से लेके आज 11 अप्रैल है, अभी तक जितना आपने कोर्स सीखा उसमें आपको ये मकासद हासिल हुए हैं? अगर हुए हैं तो किस हद तक हुए हैं? आपको कहीं पे कमी लगती है तो आप खुद सोचें, आप उसको कहाँ पे बेहतर कर सकती हैं, कैसे बेहतर कर सकती हैं। क्लास में उसको मजीद बेहतर करने की कोशिश करें। पहला मकसद था कुरान समझना आसान हो जाए। कैसे आसान हो जाए? इस तरीके से कि हम ये कोर्स करेंगे, 50% अल्फाज सीखेंगे, 20 घंटों में सीखेंगे। फिर दूसरा मकसद था नमाज समझ में आ जाए। क्यों? क्यों समझ में आए? इसलिए कि अल्लाह से ताल्लुक कायम करना चाहते हैं हम। तो इस मकसद को भी देखें कि मुझे आपको ये मकसद कितना हासिल हो रहा है, हमें कितनी नमाज समझ आना शुरू हो गई है। तीसरा मकसद था नमाज मौसर हो जाए। नमाज को हम क्यों बहुत असर वाला करना चाहते हैं? इसलिए कि हमारी नमाज में खुशू हो, खुजू हो, शौक हो। हम शौक से नमाज पढ़ें, अल्लाह के खौफ को सामने रखते हुए नमाज पढ़े। तो इस मकसद को भी आप देखें कि ये कितना हासिल हुआ है, इसको मजीद बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। चौथा मकसद है कुरान के साथ ताल्लुक कायम हो इस कोर्स के जरिए। और वो हम कुरान के साथ ताल्लुक क्यों बनाना चाहते हैं? ताकि कुरान हमारी जिंदगी में शामिल हो। हम जो बातें यहाँ क्लास में सीखते हैं हम अपनी आम जिंदगी में उसको अप्लाई करके देखें। और पांचवा मकसद ये है कि हमें नेक अमाल के बारे में पता चले। वो क्यों? इसलिए कि हमारे अखलाक आला हों, ठीक है। हम घर में, इदारे में, जहां भी जाएं, पता चले कि ये इंसान में तब्दीली जो है आ रही है और ये कुरान समझने की वजह से। छठा मकसद था कि हम आम अरबी बोलचाल के 100 जुमले भी सीख लें, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये काफी हद तक हमें
جملے ہم نے اس کے سیکھے بھی ہیں، ابھی ہمارا ہاف کورس ہوا ہے، تو آپ ان 6 مقاصد پہ خود کو ایک دفعہ پھر پرکھ کے دیکھیں کہ آپ کو یہ مقاصد حاصل ہو رہے ہیں اور کہاں کہاں آپ ان کو مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے سارے کورس کا نا ٹوٹل سلیبس ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سلیبس تھا، یہ چھوٹی چھوٹی کچھ صورتیں اور نماز کے یہ والے سبق، اذکار اور دعائیں، یہ والی کتنا تھوڑا سلیبس ہے نا، بس اتنے سلیبس سے ہم قرآن کے 50% لفظ سیکھتے ہیں۔ اور اب ہم باقاعدہ اپنے دوہرائی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک تو آپ لوگ بہت کم ہیں اس دفعہ، کیا بات ہے بھئی، ابھی عید ختم نہیں ہوئی؟ ہوں، صرف 2 سینٹرز ہیں، اور ان نافع والوں کا تو سوری کیمرہ بھی بند ہے، مجھے کیمرہ، آپ لوگ نظر نہیں آ رہے ان نافع والے۔ ہاں جی، کیمرہ آن ہی رکھیں۔ باقیوں نے نہ اطلاع کی ہے کہ انہوں نے آج کلاس نہیں لینی، اور نہ ہی وہ آئے ہیں کلاس میں، پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ چلیں جی ہم شروع کرتے ہیں۔ ثنا کے بارے میں ہم سیکھ چکے ہیں کہ اللہ کی تعریف اور حمد دونوں کو ملا کر ثنا بنتی ہے۔ تو ثنا نماز میں کون سی ہے جس سے ہم نماز شروع کرتے ہیں؟ یعنی سبحانہ کا، سبحانہ کا پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، و بھی حمدی کا، اور تعریف ہے تیرے لیے، و تبارک اور برکت والا ہے، اسمو کا تیرا نام، و تعالی اور بلند و بالا ہے، جدو کا تیری شان یا تیری بزرگی، ولا الہ اور نہیں کوئی معبود غیرک سوائے تیرے۔ یہ ترجمہ تو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے، اب آپ نے یہ بھی غور کرنا ہے یہاں پہ کہ کون سا اسم ہے، کون سا حرف ہے، اور یہاں پہ کوئی فعل آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اب آپ نے گھر میں خود اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ 1 گھنٹے کی دہرائی کے سیشن میں ہم ہر چیز کو کور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ پھر الفاظ کے ٹکڑے کرنا بھی سیکھیں، جیسے یہ سبحانہ کا ہے تو اس کے 2 ٹکڑے ہوں گے، وا بھی حمد کا، یہ بڑا اہم لفظ ہے، اس کو غور کریں، یہ کتنے ٹکڑے بنتے ہیں؟ وا الگ ٹکڑا ہے، بی الگ ہے، حمد الگ لفظ ہے، اور کا الگ ہے، تو اس کے 4 ٹکڑے بنتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اللہم، یہ نام ہے، اسم ہے، اور اسم کا، اس اس کے 2 ٹکڑے بنتے ہیں۔ تو وا کیا ہے؟ وا حرف ہے، لا، لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے، یہ بھی حرف ہے۔ تو حرف، اسم، فعل کے حساب سے اور ٹکڑے کرنے کے حساب سے آپ نے ہر چیز کو غور سے دیکھنا ہے۔ اب ہم سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے، بسم اللہ اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں۔ اب یہاں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ تمام تعریفیں اور شکر للہ اللہ کے لیے ہے۔ رب العالمین جو رب ہے سارے جہانوں کا، یا جو پالنے والا ہے تمام جہانوں۔ الرحمن الرحیم بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین بدلے کے دن کا، ٹھیک ہے؟ بدلے کے دن کا۔ ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا، اہدنا ہدایت دے ہمیں، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعامت تو نے انعام کیا، علیہم جن پر، غیر المغضوبی علیہم ان پر غضب نہ ہوا ہو، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا، ٹھیک ہے؟ اب یہ ترجمہ تو ہم نے دیکھ لیا، اس کو بھی تھوڑا سا گو تھرو کریں کہ کس لفظ کے کتنے ٹکڑے بنتے ہیں، کس لفظ کے کیا کیا مطلب ہیں۔ جیسے آپ سے ہم نے اس طرح سے یہ سیکھا، الرحمن اور رحیم کے بارے میں ایک خاص بات ہم نے سیکھی، رحمان ہوتا ہے بہت جوش کے ساتھ مہربانی کرنے والا، اور رحیم ہوتا ہے مسلسل مہربانی کرنے والا، ٹھیک ہے؟ رحمان میں جوش ہے اور رحیم میں مسلسل کوئی کام کرنا ہے کیا؟ دونوں مہربانی کی ہی شکلیں ہیں۔
اسی طرح حمد جو لفظ ہے اس کے دو مطلب ہیں، ایک ہے تعریف، دوسرا ہے شکر، ٹھیک؟ اور عالمین، اس لفظ کے بارے میں ہم نے کلاس میں ایک اور بات بھی سیکھی تھی کہ یہ لفظ جمع کا ہے، ٹھیک ہے؟ ال تو پہچان ہے نا اس کے اسم ہونے کی، خاص اسم ہونے کی، یا نون لگ گیا تو یہ بھی اس کے جمع ہونے کی نشانی ہے۔ تو عالم واحد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک جہان، عالمین جمع ہے، زیادہ جہان۔ پھر یہ جو لفظ ہے مالک، اس پہ غور کریں، مالک کس طرح لکھا ہوا ہے؟ اس مالک کا مطلب بادشاہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب، اس کا ترجمہ بادشاہ نہیں کرنا، اس کا مطلب مالک ہی کرنا ہے۔ یہ جس کی پراپرٹی ہوتی ہے، جس کی جائیداد ہوتی ہے، جس کی ملکیت میں کوئی چیز ہوتی ہے، وہ مالک ہوتا ہے، یہ وہ والا مالک ہے۔ یوم کا مطلب دن ہے، اور الدین کے بارے میں یہ بات بہت خاص ہے، کوئی سوال آ بھی سکتا ہے کوئز میں، اس کے بارے میں یہ نوٹ کر لیں۔ دین، دین کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک مطلب ہوتا ہے بدلہ، دوسرا مطلب ہوتا ہے، آپ بتائیں، میں نے بتایا ہوگا کلاس میں، کون بتائے گا؟ میم جی، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ شاباش، بالکل ٹھیک، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو یہاں پہ ہم ترجمہ کریں گے بدلے والا، ٹھیک ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ بعد میں کبھی آئے گا، یہاں پہ ہم نے اس کا بدلے کا ترجمہ کرنا ہے، لیکن آپ کو دونوں مطلب پتہ ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح یہ جو لفظ ہے ضالین، ضالین کی ہم نے جمع بھی سیکھی، یہاں پہ یہ ہم نے جمع سیکھی ہے، ہم نے اس کا واحد سیکھا تھا ضال، ایک گمراہ شخص، ٹھیک ہے؟ ضال گمراہ، ضالین زیادہ گمراہ لوگ۔ تو اس طرح آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ایک اور بھی بہت خاص بات ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہم نے اس سورۃ فاتحہ سے 12 عادتیں سیکھی تھیں، کون سی والی؟ کامیاب انسان کی، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے یاد بھی ہونی چاہیے، پتہ بھی ہونی چاہیے کہ سورۃ الفاتحہ سے ہم 12 عادتیں کس کام کے لیے سیکھتے ہیں، کس کے لیے سیکھتے ہیں؟ کامیاب انسان کے لیے سیکھتے ہیں۔ تو وہ 12 عادتیں میں جسٹ جلدی جلدی آپ کو تھوڑا سا ایک بتا دیتی ہوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ سیفٹی بیلٹ باندھنی ہے، یعنی اپنی حفاظت کا انتظام کرنا ہے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، اللہ سے ہر کام کرتے ہوئے ہم نے اللہ کی پناہ میں آنا ہے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا ہے۔ اور یہ بھی سیکھا کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا گمان رکھنا ہے، اللہ کے بارے میں اچھی سوچ رکھنی۔ الحمدللہ ہی کا مطلب یہاں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ عادت، اس لفظ سے، اس حصے سے، کہ ہم نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور رب العالمین سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا ہے تاکہ ہم اپنے رب کو ٹھیک طرح سے سمجھ سکیں اور پھر اس کا شکر ادا کر سکیں۔ الرحمن الرحیم، ہاں یہ ہے دوسروں پر رحم کرنا، ہمیشہ دوسروں پر رحم کریں، یہاں سے ہم نے یہ سیکھا۔ مالک یوم الدین، ہر کام کرتے ہوئے آخرت کو ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ یہاں بدلے کے دن کی بات ہو رہی ہے نا، وہ کون سا دن ہے؟ آخرت کا۔ تو یہاں ہم نے سیکھا تھا کامیاب ہونا ہے دنیا میں اور آخرت میں، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہر کام کرتے ہوئے آخرت کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ ایاک نعبد، یہاں سے ہم نے یہ عادت سیکھی کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ایاک نستعین، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کا راستہ، اس کی دعا مانگنی ہے، مجھے ہدایت کے راستے پہ چلا۔ اور صراط الذین انعمت علیہم، یہاں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کو رول ماڈل بنانا ہے جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، ہم نے ان کو رول ماڈل بنانا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں سے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہم نے اللہ کا غضب کا شکار ہونے والے اور گمراہ ہونے والے لوگوں کو اپنا رول ماڈل نہیں بنانا، ان سے متاثر نہیں ہونا، یعنی ان لوگوں کے راستے پہ نہیں چلنا جو اللہ کے راستے پہ نہیں چلتے۔
اور یہاں پہ آپ کو ایک چیز اور یاد کروا دوں، انعامتا، جن لوگوں پر انعام کیا تو نے، یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں انعام والے؟ یہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں، یہ چار لوگ ہیں۔ پہلے قسم انبیاء، دوسری قسم صدیقین یعنی سچ بولنے والے، ہمیشہ ہر حال میں ہر وقت سچ بولنے والے اور اس پہ قائم رہنے والے، انبیاء، صدیقین، شہداء، اور چوتھے ہیں صالحین، نیک کام کرنے والے، ٹھیک ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ چار قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ انعام کرتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ بھی یاد کر لیں، بہت چھوٹا سا ہے کہ یہ ہدایت کی دعا ہے، یعنی سیدھے رستے پر چلنے کی دعا۔ یہ خلاصے جو بتاؤں گی ذہن میں رکھیے گا، اس پہ کوئی سوال آپ کو ہم پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اذان کا سبق سیکھا۔ اذان کا سبق ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آگے یہی لفظ مزید 3 دفعہ کہے جاتے ہیں۔ پھر ہے اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ال کہ لا نہیں، الہ معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہی بات دوبارہ کہی جاتی ہے۔ پھر ہے اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہی جملہ دوبارہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے حیا، حیا کا مطلب ہوتا ہے آؤ طرف، ٹھیک ہے؟ الصلاتی، الصلاتی، نماز کے، آؤ نماز کی طرف، 2 بار کہا جاتا ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے حیا علی الفلاح، یہ بھی 2 بار کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے حیا، آؤ، علی الفلاحی، کامیابی کی طرف۔ پھر اللہ اکبر 2 دفعہ، اور لا الہ الا اللہ 1 دفعہ۔ تو یہ آسان سبق ہے، اس کا تو ترجمہ آپ کو اچھی طرح آتا ہی ہے۔ اذان کا خلاصہ بھی ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات کی دعوت ہے، اور کامیابی کے لیے اعلان ہے۔ ملاقات کس سے؟ اللہ سے، اللہ سے ملاقات کی دعوت ہوتی ہے۔ یہ اذان جب ہوتی ہے نا، تو آپ یوں سمجھے آپ کو دعوت نامہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ملنے کے لیے آ جاؤ۔ فجر کی اذان میں حیا علی الفلاح کے بعد 2 دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے، کیا؟ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ کا مطلب ہے نماز، خیرن کا مطلب ہے بہتر، من کیا ہے؟ حرف ہے نا، حرف ہے، النوم، یہ الف اور لام ہے نا، تو اس کا مطلب ہے یہ اسم ہے، اور اسم خاص ہے۔ نوم کا مطلب ہوتا ہے نیند، تو نماز بہتر ہے نیند سے، الصلاۃ خیر من النوم۔ جب جماعت کے لیے نماز کھڑی ہوتی ہے تو یہی اذان کے الفاظ دوبارہ کہے جاتے ہیں، اور ان میں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے بعد کہا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ، 2 دفعہ کہتے ہیں۔ قد کا مطلب ہے تحقیق، یا بلا شبہ، یا بے شک۔ قامت کھڑی ہو گئی، تحقیق کھڑی ہو گئی، الصلاۃ نماز۔ یہ جو کچھ میں بول رہی ہوں نا، اسے غور سے سنیں اور ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ جو کچھ ابھی بتایا جا رہا ہے اسی میں سے آپ کے سوال بنائے جائیں گے پرچے کے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ وضو سے پہلے اور بعد کے ذکر کیا ہوتے ہیں۔ وضو سے پہلے تو صرف اتنا ہی کہا جاتا ہے بسم اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون ہے وہ یہ ہے کہ وہ بسم اللہ سے وضو شروع کیا کرتے تھے۔ بسم اللہ کا ترجمہ ہم سیکھ چکے ہیں، بسمی، نام سے، اللہ ہی اللہ کے۔ اور اس کے بعد یہ جو دعا ہے، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا نہیں، الہ معبود، اللہ سوائے اللہ، اللہ کے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا نہیں ہے، شریکہ کوئی شریک، لاہو 2 ٹکڑے، اس کے لیے نہیں ہے کوئی شریک اس کے لیے، وہ اشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ، 2 ٹکڑے ہیں نا اس کے، عبد بندے، ہو اس کے، ورسولہ، اس کے 3 ٹکڑے بنتے ہیں، وا رسول ہو، اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔
تو یہ دعا اچھی طرح سے یاد کر لیں کہ اس کے یہی الفاظ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ سے پرچے میں کوئی ایسا سوال پوچھا جائے کہ اس سے ملتے جلتے کوئی اور بھی دعائیں لکھی ہوں گی، اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ وضو کے بعد والی دعا ان میں سے کون سی ہے۔ تو آپ نے یہ الفاظ اچھی طرح ذہن میں رکھنے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، ایک لائن، وحدہ لا شریک لہ، دوسری لائن، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، تیسری لائن۔ یہ پوری ایک دعا ہے، اور یہ آپ نے یاد کرنی ہے، اور اس کو مکس نہیں کرنا دوسری دعاؤں سے۔ یہ وضو کے بعد کی دعا یہ ہے۔ اور وضو کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے اللہم، اے اللہ، اجعلنی، دو ٹکڑے بنتے ہیں نا، بنا دے مجھے، من التوابین، توبہ، خوب توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی، اس کے دو ٹکڑے بنتے ہیں، وا، اجعلنی، اور بنا دے مجھے، من المتطہرین، پاک رہنے والوں میں سے، پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ یہ جی وضو کے بعد کی دعا مکمل ہوئی۔ اس کی فضیلت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو فضیلت بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے فضیلت کے بارے میں بھی کوئی سوال آ جائے۔ رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ سبحانہ ربی العظیم۔ سبحانہ کا مطلب ہے پاک، ربیہ کے ٹکڑے کرنے پڑیں تو 2 ٹکڑے ہوں گے، ترجمہ ہے میرا رب، العظیم، عظمت والا۔ رکوع سے ہم 4 چیزوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ سبحان سے اللہ کی پاکی کا، رب سے ربوبیت، یا میرا یعنی اپنائیت، 3 باتیں ہو گئی نا، اور چوتھی ہے عظمت، یعنی ہم ان 4 باتوں کا اعتراف رکوع میں کرتے ہیں، اللہ کی پاکی، اللہ کی ربوبیت، اللہ سے اپنائیت اور اللہ کی عظمت۔ اس کے بعد ہے رکوع سے اٹھنے کی دعا، سامع اللہ، سامع، سامع سن لی، ٹھیک ہے، اللہ، اللہ نے، لی من، 2 ٹکڑے، اور یہ دونوں حروف ہیں، ٹھیک ہے، اس کی جس نے، حامدہ ہو، تعریف کی اس کی، حامدہ تعریف کی ہو اس کی، سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی۔ ربنا، یہ لفظ ہم نے سیکھا تھا، اس میں ہمارا رب والا ترجمہ نہیں ہوتا، اس میں اے ہمارے رب والا ترجمہ ہوتا ہے، اس میں پکار ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، ربنا، اے ہمارے رب، والا کا، تیرے ہی لیے ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں اور تیرے لیے ہے، کیونکہ اس کے 3 ٹکڑے بنتے ہیں نا، تینوں حروف ہیں۔ الحمد، ہر قسم کی تعریف، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہے ہر قسم کی تعریف۔ ربنا کے لفظ کو بھی غور سے دیکھیں، ہو سکتا ہے سوال میں کچھ ایسے آئے کہ پوچھا ہو اے ہمارے رب کی عربی کیا ہے، تو نیچے 3 4 ایک ملتے جلتے لفظ لکھے ہوں گے، جس میں ربنا بھی لکھا ہوگا، ربنا بھی لکھا ہوگا، ربی، ربکم لکھا ہوگا، اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ ان میں سے کون سا صحیح لفظ ہے اے ہمارے رب کے لحاظ سے، تو آپ نے ایک کو سلیکٹ کرنا ہوگا۔ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب با کے اوپر زبر ہے تو پھر اے والا ترجمہ آتا ہے، اے ہمارے رب۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے ایک دعا یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، بڑی پیاری دعا ہے، اس کا ترجمہ ہے ملآ، بھر کر، السماواتی، آسمانوں کے، آسمانوں کے بھرنے کے برابر، وملء الارضی، اور زمین کے بھرنے کے برابر، وملآ، اور بھر کر، ما بینہما، جو ان دونوں کے درمیان ہے، وملآ، اور بھر کر، ما، وہ تمام چیزیں جو، شئتا، تو چاہے، من کا مطلب سے، شیئن، کسی چیز کی، جو تو چاہے کسی چیز سے، بعدو، اس کے بعد۔ تو یہاں ہم نے سماعت بات کے بارے میں یہ سیکھا تھا کہ یہ جمع ہے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ السماع، اوکے، السماع، اور اس کی جمع ہوتی ہے سماوات۔ اس کے بعد ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحانہ، پاک ہے، ربیہ، میرا رب، العلیٰ، سب سے بلند۔ تو یہاں بھی ہم 4 باتوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ کی پاکی کا، اس کی ربوبیت کا، اپنائیت کا، اور اس کے اعلیٰ ہونے کا، اس کی بلندی کا۔ اس کے بعد ہے ہماری
तशहुद का सबक। तशहुद में क्या है, अत्तहियातु, ये जो अल है ना, ये हमें बता रहा है ये इसम है, इसम खास है। आखिर पे जो अलिफ्ता लिखी हुई ना, ये भी एक निशानी है मुअन्नस होने की और जमा होने की। तो अत्तहियात सभी कोली इबादतें, ये अल की वजह से हम इसका तर्जुमा सभी कर रहे हैं। ठीक है, सभी, हर तर सारी। अत्तहियातु सभी कोली इबादतें लिल्लाही अल्लाह के लिए हैं। वस्सलावातु वा, और अस्सलावातु सभी बदनी इबादतें, वत्तय्यिबातु और सभी माली इबादतें, पाक करने वाली। अस्सलाम, सलाम हो, अलैका दो टुकड़े आप पर, अय्युहन नबियु, अय्युहा का मतलब है ए, अन्नबियु का मतलब नबी, ए नबी। बरहमतुल्लाहि और रहमत हो अल्लाह की, व बरकातुहु और उसकी बरकतें हो, व बरकात हो तीन टुकड़े हैं, और बरकात लफ्ज जो है ना, ये जमा है बरका की, बरका एक बरकत, बरकात ज्यादा बरकतें। अस्सलाम सलाम हो, अलैना हम पर, वाला और ऊपर, इबाद अब्द वाहिद है, इबाद जमा है, इबादिल्लाही अल्लाह के बंदों के, अस्सालिहीन जो नेक है, सौलेह वाहिद होता है, सौलिहीन जमा है। और उसके बाद है तशहुद का अगला हिस्सा, आखिरी हिस्सा, जिसमें हम गवाही देते हैं, कलमा पढ़ते हैं, क्या कि अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन के ला इलाहा नहीं कोई माबूद, इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के, व अशहदु और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के मुहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु उसके बंदे, व रसूलुहु और उसके रसूल हैं। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। अब है दुरूद। आज जुम्मा है ना, ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ें, ठीक है। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, सल्ली रहमत भेज, अला मुहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वाला आली मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, कमा, कमा का मतलब होता है जैसे, सल्लैता ये सल से सल्लैता, सल्ली का मतलब रहमत भेज, सल्लैता का मतलब तूने रहमत भेजी, अला इब्राहिम इब्राहिम पर, वाला आली इब्राहिम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर। इन्ना का दो टुकड़े हैं, इन्ना का, इन्ना बेशक, का तू, हमीदुन हमद के काबिल है, तारीफ के काबिल है, मजीद बुजुर्गी वाला है। और इसी तरह अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, बारिक बरकत लफ्ज बोलते हैं ना, उसी से निकला हुआ ये, बारिक बरकत भेज, अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद। ये मैं अब तर्जुमा नहीं बोल रही क्योंकि आपने पिछले में ये पढ़ लिया है। कमा बारकता, जैसे बरकत भेजी तूने, बारिक बरकत भेज, और बारकता जैसे बरकत भेजी तूने, अला इब्राहिम वाला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद हम पढ़ते हैं दुआ, रब्बाना ए हमारे रब, आतिना दे हमें, दो टुकड़े बनते हैं यहाँ पे, फिर दुनिया दुनिया में, हसनतन भलाई, व फिल आखिरती और आखिरत में, हसनतन भलाई, वकीना इसके तीन टुकड़े होंगे, वा की ना, वा का मतलब और, की बचा, ना हमें, अजाब अन्नारी आग के अजाब से। उसके बाद है नमाज पढ़ने के बाद की दुआ, बड़ी अहम दुआ है। ये क्या है, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, आइन्नी दो टुकड़े बनते हैं, आइन और फिर नी, जी, आइन का मतलब मदद कर, जी मेरी, इसको मिला देंगे तो बनेगा आइन्नी मेरी मदद फरमा, अला जिक्री का तेरी याद करने पर, व शुक्री का और तेरा शुक्र करने पर, व हुस्नी इबादती का और तेरी अच्छी इबादत करने पर। उसके बाद है सूरतुल इखलास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल कह दीजिए, हुआ वो, अल्लाहु अल्लाह, अहदुन एक है, अल्लाहु समद अल्लाह बेनियाज है, समद का मतलब क्या है, बेनियाज, लम नहीं यलिद उसने जना, वलम यूलद और ना वो जना गया, वलम यकुल और नहीं है, लहू उसका, कुफुवन शरीक या बराबर या हमसर, अहादुन कोई, और कोई उसके बराबर नहीं है। ठीक है, इसमें असमत का मतलब, कुफुवन का मतलब अच्छी तरह याद कर लें, यालिद का मतलब, यूलद का मतलब, यालिद का मतलब जना, यानी उसने किसी को बर्थ नहीं दी,
یولد وہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا ہوا، ٹھیک ہے؟ اور سورۃ الاخلاص کو زندگی میں کیسے لایا جا سکتا ہے؟ اس طرح کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، اور ان کی سنت کیا تھی؟ یہ کہ وہ مغرب اور فجر کے بعد 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اور سورۃ الاخلاص کی خاص بات یہ بھی ہے کہ ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے، کون ہمارا معبود ہو سکتا ہے، کس طرح کا ہونا چاہیے۔ یہ دوبارہ آپ کو ایک دفعہ دکھایا جا رہا ہے کہ لم یلد ولم یولد کا ترجمہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے کہ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ یلد کا مطلب ہوتا ہے اس نے جنا، یولد کا مطلب ہوتا ہے وہ جنا گیا۔ یہ دیکھیے، لم جب مضارع پہ داخل ہو تو مضارع کا معنی ماضی میں ہو جاتا ہے۔ لم یلد، یلد کا اصل میں مطلب ہوتا ہے وہ جنتا ہے یا جنے گا، لیکن جب لم آ جاتا ہے نا اس کے ساتھ تو پھر اس کا مطلب بن جاتا ہے اس نے نہیں جنا۔ تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارے قرآن پاٹ کی رویژن پورے آدھے گھنٹے میں جو ہم نے فکس ٹائم رکھا ہوا تھا مکمل ہوئی۔ اب ہم کرتے ہیں گرامر کی رویژن۔ گرامر کے لیے آپ نے بھی بیچ میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، لیکن نہ بہت ایکٹیو ہو جائیں۔ گرامر کا سلیبس زیادہ ہے اور وقت بہت کم ہے، تو میں کچھ چیزیں بہت جلدی جلدی آپ کو کرواؤں گی، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آئیے قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ رویژن ہوگی 1 سے 11 تک کے سبق کی گرامر کی۔ گرامر میں ہم نے کچھ الفاظ سیکھے تھے، کچھ رولز سیکھے تھے، اور وہ کس طرح سے ہم سیکھتے ہیں؟ TPI کے ذریعے۔ TPI کیا ہوتی ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ اور یہ ویسے کیسے کرتے ہیں؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے۔ شاباش، ٹھیک ہے، میں دیکھ رہی ہوں آپ کو، ساتھ ساتھ آپ اشارے کر رہی ہیں، تو اچھا ہے، اس سے پریکٹس کریں۔ اس پہ بھی کوئی سوال ہو سکتا ہے آپ سے پوچھا جائے TPI سے بنتا کیا ہے، تو ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ یہ مزے کا کام شروع ہوا، دیکھا مزہ آ رہا ہے نا؟ ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نہنو، ہم سب۔ یہی تھا نا، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نہنو، وہ سب، آپ، میں، آپ سب، ہم سب، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، یہ تھا کیا؟ اس کو ہم کہتے ہیں اسم ضمیر، جو الگ الگ لکھے جاتے ہیں، جوڑ کے نہیں لکھے جاتے۔ کیا چکر ہے؟ یہ 3 حروف ہیں، ان کا مطلب بھی سیکھ لیں۔ وا کا مطلب ہوتا ہے اور، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، اور آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، ٹھیک ہے؟ تو ہم ان کو جوڑ کے استعمال کرتے ہیں۔ فا کو جوڑ دیں ہوا کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ فا ہے، یہ ہوا ہے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا اس کے کتنے ٹکڑے بنتے ہیں، وہ کیسے ہوتا ہے؟ اس طرح ہوتا ہے۔ یہ ایک لفظ آپ کے سامنے پورا لکھا ہوا ہے، اس کے ٹکڑے کرنے پڑے تو وہ ایسے ہوتے ہیں، فا اور ہوا۔ اصل میں فا اور ہوا کے مل کر یہ لفظ بنتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پس وہ، اور یہ پس وہ سب۔ تو ایسے ہی ٹکڑے بنتے ہیں، ایسے الفاظ کو ملا کے لکھا جاتا ہے۔ ایک ہم نے خاص بات سیکھی تھی گرامر میں کہ اسم 2 طرح کا ہوتا ہے بنیادی طور پہ۔ ایک ہوتا ہے عام اسم اور ایک ہوتا ہے خاص اسم۔ عام اسم کی پہچان ہے سسٹرز، بہت غور سے سن لے، بڑی آسان بات ہے، ہمیشہ کام آئے گی۔ ہر وہ لفظ جس کے آخر پہ آپ کو 2 پیش نظر آئے، 2 زیر نظر آئے یا 2 زبر نظر آئے، وہ عام اسم ہوتا ہے۔ یعنی جیسے یہ کتابن لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک کتاب، یعنی کوئی بھی کتاب۔ یہ میرے پاس پین ہے نا، میں کہوں گی قلمن، یعنی یہ عام پین ہے، کوئی بھی پین ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ال، جب اسے خاص کرنا ہو تو ال لگا دیا جاتا ہے لفظ کے شروع میں، القلم، کہ میں اور کسی پین کی بات نہیں کر رہی، میں صرف اس پین کی بات کر رہی ہوں، القلم۔ اور اسی طرح اگر آپ کریں الکتاب تو پھر وہ خاص کتاب ہوگی۔ پھر ظاہر ہے جب وہ الکتابو بن گئی تو اس کی وہ تنوین جو ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یہ ختم ہو جائے گی، یہ سنگل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ الکتابو اگر تو پیش ہے تو آپ کہیں گے الکتابو، اگر یہاں پہ 2 زبر تھی تو پھر آپ اسے الکتابہ کر دیں گے، اور اگر یہاں پہ 2 زیر تھی تو یہاں پہ خاص بن کے وہ الکتاب بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟
اس کے بعد ہم نے دوسری بات اسم کے لیے کیا سیکھی کہ اسم کی جمع کیسے بناتے ہیں. ہم نے یہ سیکھا کہ ایک لفظ ہوتا ہے مسلم، ٹھیک ہے. اگر تو وہ دو پیش والا ہے، اس کے آخر پہ آپ واو نون شامل کر دیں، مسلمونا بن جائے گا، یہ جمع ہو جائے گی. مسلمون ایک مسلمان مرد، مسلمونا زیادہ مسلمان مرد. پھر اگر وہ زبر والا ہے، مسلمن، دو زبر والا ہے نا اسم، تو اس کی جمع واو نون لگا کے نہیں بنے گی، بلکہ اس کی جمع یا نون لگا کے بنے گی، تو وہ بن جائے گی مسلمین. مسلمین، ٹھیک ہے. مسلمن ایک مسلمان، مسلمین زیادہ مسلمان. اسی طرح اگر لفظ دو زیر والا ہو، مسلمن، تو پھر اس کے آخر پہ آپ یا نون لگائیں گے، مسلمین بن جائے گا. یعنی یہ دونوں جمع ایک طریقے سے ہوتی ہے، یہ والی جمع ان سے مختلف ہوتی ہے. یہ پیش والی کے اینڈ پہ آپ نے واو نون ڈالنا ہے، اور زبر اور زیر والی کے اینڈ پہ آپ نے یا نون ڈالنا ہے. مطلب تینوں کا ایک ہی ہے، ایک مسلمان مرد، ایک مسلمان مرد، ایک مسلمان مرد. جو دوسرا والے مسلمون زیادہ مسلمان مرد، مسلمین زیادہ مسلمان مرد، مسلمین زیادہ مسلمان مرد. مطلب یہ ایک ہی ہے، لیکن آپ نے نا فرق ذہن میں رکھنا ہے لکھنے کا اور پڑھنے کا. اسم کے بارے میں ہم نے تیسری خاص بات کیا سیکھی تھی، وہ یہ سیکھا تھا کہ اگر کسی اسم کے شروع میں ال ہو، یعنی جیسے یہ دیکھیں مسلم، اگر ہمیں اس کے ساتھ ال لگانا پڑے تو ہم ایسے لگائیں گے المسلم، اور پھر وہ مسلم من کی دو پیشیں ختم ہو کے ایک پیش آ جائے گی، اور اس کی جمع اصلی المسلمون. اسی طرح مسلم من لفظ ہے، آپ کو اسے خاص بنانا پڑ گیا تو آپ ال لگائیں گے اور ایک زبر کم کریں گے، المسلمہ، اور اس کی جمع ہوگی المسلمینا. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک لفظ ہے مسلم من، ٹھیک ہے، مسلم من دو زیر کے ساتھ ہے، تو ہم اس کے شروع میں ال لگائیں گے، یہ بنے گا المسلمی. یعنی آپ نوٹ کر رہے ہیں نا، یہاں دو پیش ہے، دو زبر ہے، دو زیر ہے، لیکن جیسے ہی اس کے ساتھ ال ال لگا تو ایک پیش کم ہو گئی، ایک زبر کم ہو گئی، ایک زیر کم ہو گئی، اور یہاں پہ جمع کیسے ہوئی؟ المسلمون، المسلمین اور المسلمین. ٹھیک ہے. ترجمہ یہاں بھی وہی ہے کہ ایک مسلمان مرد، خاص مسلمان مرد، یا زیادہ خاص مسلمان مرد. اس کے بعد یہ بھی بڑا مزے کا ٹیبل تھا، آپ میں سے کوئی کروائے گا یہ والا ٹیبل؟ ہاں جی سسٹر کروائیں، جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ان نافع سے مائک آن کر لیں. کا ہوں ہم سب کا آپ کا ہی میرا تم آپ سب کا نہ ہمارا. ماشاء اللہ، ویری گڈ، کتنی اسپیڈ سے آپ نے کروایا ہے، دل خوش ہو گیا. شاباش، اسی طرح سب پریکٹس کریں. ٹھیک ہے. یہ ہوتے ہیں اسم ضمیر جوڑ کر لکھنے والے. ٹھیک ہے. ان کو ہم جوڑ کے لکھتے ہیں اسم ضمیر. اور اب دیکھیں آپ کو ہم نے مثال بھی دکھا دی کہ کیسے جوڑنا ہے. مثال کے طور پہ اس طرح جوڑا جا سکتا ہے کہ ربو ہو، ربو ہو اس کا رب، ربو ہم ان سب کا رب. بلکہ یہ بھی آپ کروائیں سسٹر، یہ جنہوں نے ابھی کروایا تھا آپ کروائیں جلدی سے. رب اس کا رب، رب ان سب کا رب، رب کا آپ کا رب، ربی میرا رب، رب کو آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. شاباش، ٹھیک ہے. ربنا ہمارا رب. اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ یہی جو لفظ ہم سیکھ رہے ہیں اسم، ان کی مونس بھی ہوتی ہے. جیسے ہم نے سیکھا ہوا وہ، تو اس کی مونس کیا ہوتی ہے؟ ہیا وہ. یعنی ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت. اور اسی طرح جب ہم کہتے ہیں ہوا مسلمن، وہ مسلمان مرد ہے، تو اس کی مونس ہوتی ہے ہیا مسلماتن، وہ مسلمان عورت ہے. یعنی فرق کیا آیا ہے؟ ہوا کو آپ نے ہیا کر دیا ہے، اور مسلم کا لفظ ویسے ہی رہا ہے، صرف یہ ہوا کہ مسلم کے آخر پہ آپ نے نا گول تار ڈال دی. گول تار ڈال دیں گے مؤنث بن جائے گی. ٹھیک ہے. ہوا مسلمون، ہیا مسلماتن. ہوا مؤمنون، وہ مومن مرد ہے، ہیا مؤمناتن، وہ مومن عورت ہے. ہوا صالحون، وہ نیک مرد ہے، ہیا صالحاتن، وہ نیک عورت ہے. ہوا صابرون، وہ صبر کرنے والا مرد ہے، ہیا صابراتن، وہ صبر کرنے والی عورت ہے. ہوا شاکرون، وہ شکر ادا کرنے والا مرد ہے، ہیا شاکراتن، وہ
شکر ادا کرنے والی عورت ہے۔ اب اسی طرح سے آپ اپنے باقی بھی دیکھ لیں، جیسے ہمارے معاشرے میں صائم روزہ رکھنے والا، صائمتن روزہ رکھنے والی، آسمن بچنے والا، آسمتن لڑکیوں کا نام ہوتا ہے نا آسما، وہ یہ لفظ ہوتا ہے آسمتن، ٹھیک ہے، آسمتن بچنے والی، گناہوں سے بچنے والی۔ مؤنث کی مثال کیسے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، ابو بکر اللہ خوش ہوا، عنہ اس سے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ اللہ تعالیٰ خوش ہوا اس سے، یعنی اس کا، اس کی، اس کے، اس سے، ٹھیک ہے، ہاں اس عورت کا، اس عورت کی، اس عورت کے، اس عورت سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ربو ہاں اس عورت کا رب، دینو ہاں اس عورت کا دین، کتابو ہاں اس عورت کی کتاب۔ اگر میں کہوں پین، قلم اس عورت کا، تو اس کے لیے آپ کیا بولیں گے؟ کوئی بتائے گا؟ کسی کو سمجھ آ رہی ہے کیا عربی ہوگی؟ दाऊद दाऊद ہاں का جی، है। قلم ہاں، हाँ قلم ہاں، یعنی اس کی، اس عورت کی قلم، اس عورت کا پین۔ تو یہ ہے جی، یہ ہم نے تینوں اوپر سیکھ لیے، دینو ہاں اس کا دین، کتابو ہاں اس کا، اس کی کتاب، رسولو اس مرد کا رسول، رسولو ہاں اس عورت کا رسول، اسم ہو، اسم ہوتا ہے نا نام، بسم اللہ اللہ کے نام سے، اسم نام، ہو اس کا، اسم ہا اس عورت کا نام۔ اور اسی طرح یہ دیکھیں اب جمع بنانی سکھا رہی ہے مونس کی، کہ مسلماتن ایک مسلمان عورت، مسلماتن زیادہ مسلمان عورتیں، مؤمناتن ایک مومن عورت، مؤمناتن زیادہ مومن عورتیں، صالحاتن ایک نیک عورت، صالحاتن زیادہ نیک عورتیں، کافراتن انکار کرنے والی عورت، کافراتن انکار کرنے والی عورتیں، مشرکاتن شرک کرنے والی عورت، مشرکاتن شرک کرنے والی عورتیں۔ تو یہ انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں مؤنث کی جمع کیسے بنے گی۔ مسلم اگر تو پیش والی مؤنث ہے تو آپ الف تا لگا دیں اور اوپر دو پیشیں ڈال دیں، مسلماتن، مؤمناتن کی مؤمناتن، صالحاتن کی صالحاتن۔ لیکن اگر یہ آخر پہ گولتا کے اوپر پیشیں نہیں ہیں، زبر ہے، یا یہ والی دو زبر ہے یا دو زیر ہے، تو پھر اس کی جمع پتہ کیسے بنے گی؟ آئے گی الف تا آخر پہ، لیکن آپ اس کے اوپر نہ دو پیش یا دو زبر نہیں لکھیں گے، اس کے نیچے دو زیریں آئیں گی، مسلماتن۔ اور جو مسلماتن کا لفظ ہوتا ہے زیر والا، اس کی جمع ویسے ہی بنتی ہے مسلماتن۔ اسی طرح مؤمناتن تو مؤمناتن، اور مؤمناتن کی بھی مؤمناتن۔ یہ فرق نوٹ کر لینا، بس یہ پیش والا ہے تو پیش والی جمع ہے، اور اگر زبر والی یا زیر والی لفظ ہوگا تو پھر اس کی جمع زیروں والی ہوگی، ٹھیک ہے، صالحاتن، 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 صالحاتن۔ اس سلائڈ کو بعد میں غور سے دیکھ لیجیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی، پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ یہاں تک ہم نے سیکھے اسم، ان کی دہرائی کی۔ اب ہم دہرائی کرتے ہیں حروف کی۔ جو چھوٹے چھوٹے کچھ اور الفاظ ہوتے ہیں اسم کے علاوہ یا فعل یعنی کام کے علاوہ جو لفظ ہوتے ہیں، انہیں حروف کہا جاتا ہے۔ ہم سیکھ رہے ہیں ابھی حروف جر، مثلاً حروف کون کون سے ہوتے ہیں؟ لا یا لی ہوتا ہے، یہ ایک ہی لفظ ہے، کبھی کبھی کہیں پہ نا یہ لام زبر کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، کہیں پہ یہ لام زیر لی کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، مطلب کیا ہے؟ دونوں کا لیے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے ابھی سیکھا نا ہو، ہم، کا، جی، کم، نا، تو اس میں جو ہو ہے نا، ہو کے ساتھ اگر آپ نے لام جوڑنی ہے نا، یعنی اس کے لیے، تو آپ لام کے اوپر زبر لکھیں گے لہو، ٹھیک ہے، لہو۔ اور ویسے اگر اسم ڈائریکٹ آ جائے تو جیسے اللہ ہے تو ہم کہتے ہیں للہ، اللہ کے لیے، مطلب دونوں کا کیا ہے؟ لیے، یعنی لا کیا ہوا؟ حرف ہے، ٹھیک ہے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، یہ بھی حرف ہے، ان کا مطلب ہوتا ہے سے یا بارے میں، جیسے ابھی ہم نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ خوش ہوا اس سے، یعنی عائشہ سے، حضرت عائشہ سے، ان کا مطلب ہوتا ہے سے یا بارے میں۔ تو یہ اب آپ کو یہاں پہ سکھایا جائے گا کہ آپ نے ان حروف کو اسم ضمیر کے ساتھ جوڑنا ہے، تو کیسے بنے گا؟
कोई सिस्टर करवाएंगी? यहाँ सामने जुड़ा हुआ लिखा नहीं है, लेकिन आप खुद ही जोड़ के बोले। पहला हिंट मैं देती हूँ, लहू। आप लाम वाले को जोड़ के लिखें, सबके साथ लाम को जोड़ के बोले, क्या बनेगा टेबल? जी सिस्टर, जिन्होंने ये पेंसिल से किया था, आप करवाएं। लाहू उसका, लाहम उन सबका, ता एक आपका। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। उसका नहीं। अब ये ला है ना, ला का मतलब है ली, लिए। ठीक है, लिए। तो आप कहिए लहू उसके लिए। लाहू उसके लिए, लाहम उन सब के लिए, ला का आपके लिए, ली मेरे लिए, लाहुम आप सबके लिए, लाना हमारे लिए। शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। ये देखिए, मिसाल भी आपको दिखाई जा रही है। आपने मिसाल कौन सी याद की थी? अल्हम्दु लिल्लाही, ये वही वाला ली है ना, लिए वाला। उसको अल्लाह के इस्म के साथ जोड़ दिया तो मतलब हो गया सब तारीफें अल्लाह के लिए। मिन के लिए एग्जाम्पल क्या है? आउजु बिल्लाही मिनश शैतान। यानी मिन को अगर किसी इस्म से जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे? इस तरह जोड़ेंगे, शैतान से। अन, रजी अल्लाह अन हु। ये देखिए, अन जुड़ा हुआ है हु के साथ, यानी अल्लाह खुश हुआ उससे, उस मर्द से। ये है वो टेबल जो अभी आपको एक सिस्टर ने लहू लहुम लका ली लकुम लना वाला करके दिखाया। अब ये मिनहू वाला कौन करवाएगा? मिन वाला टेबल, ये वाला। ये पीछे ब्लैक, हाँ ब्लैक चादर वाली अन्नाफे। जी सिस्टर, आप करवाएं। मीनू इससे, मीनू उन सब से, बिन का आपसे, बिन का आपसे, बिन्नी मुझसे, बिनकुम आप सब से, बिन्ना हमसे। शाबाश, ठीक है। टीपीआई जरा और बेहतर करें, लेकिन आपने बोला बिल्कुल सही है, तर्जुमा भी बिल्कुल ठीक बोला है, शाबाश। अब ये जो अन वाला है टेबल, अन वाला, ये कौन करवाएगा? अन हूं वाला। ये मुझे ना हाँ ये सिस्टर, आप अन्नाफे में ये ब्लैक चादर वाली के सीधे हाथ जो बैठी हैं, नहीं जिन्होंने मास्क पहना हुआ है, आप करवाएं। आपने हैंड रेस की है ना, आप करवाएं। माइक ऑन करें। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अंतुम आप सब से, अन्ना हमसे। शाबाश, वेल डन। चलें जी, ये जो अन्नाफे वाले हैं ना, आज सब बहुत अच्छे जा रहे हैं। करीम वाले भी पार्टिसिपेट करें। उसके बाद है बी। बी का मतलब भी होता है से। समटाइम्स इसका मतलब हम के साथ भी करते हैं, बिस्मी, अल्लाह के नाम से। तो अगर हम बी को इसम जमीर के साथ जोड़ेंगे तो ये टेबल बनेगा, बिही उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बेकुम आप सबसे, बिना हम सब से, है ना। अभी मैं आपको इसके पूरे टेबल भी दिखाती हूँ। फी सबीलिल्लाही, अल्लाह की राह में। फी का मतलब क्या है? में। फी ही, फी हिम, फी का, फीजा, फी कुम, फीना। फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फीजा मुझ में, फी कुम आप सब में, फीना हम सब में। और ये है मुकम्मल टेबल। अब ये आपने देखिए, यहाँ अला है, अला का मतलब है पर। बी का मतलब से, फी का मतलब में, अला का मतलब पर। उसको ही हुम का ही कुम ना के साथ जोड़ दिया। तो अब ये बिही वाला टेबल कौन सिस्टर करवाएंगी? हाँ जी सिस्टर, अब नाफे से आप, जिन्होंने हाथ, हाँ करवाएं। बीही उससे, बीही उन सबसे, बी का आपसे, बी मुझसे, बी कुम आप सबसे, बीना हमसे। शाबाश, ठीक है। सिस्टर दुरानी कॉम्प्लेक्स से कोई करवाएगा फी वाला टेबल, फी ही वाला? जी बच्चे, आप करवाओ, माइक ऑन करो। जी मैं ये थोड़ा सा चल कहा फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में। शाबाश, ठीक है। अलावा वाला टेबल भी दुरानी कॉम्प्लेक्स में से कोई करवा दे। कौन सा? अलैहि, अलैहि इस पर, अलैहिम इन सब पर, अलैहि का आप पर,
अलैया हम पर, अलैया मुझ पर। अलैकुम आप सब पर, अलैना मुझ पर। हाँ सिस्टर, ये जो इधर लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अलैया का मतलब है मुझ पर, ठीक है। अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, और जो नीचे है पर ना अलैना, इसका मतलब होता है हम पर, ठीक है। इसका हम मतलब पर। मुझ पर नहीं है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, जो आपको अभी नजर आ रहा है ना, ये गलती से लिखा गया है। चले जी, शाबाश, अच्छी कोशिश है। अब आगे चलते हैं। अगले तीन हरूफ कौन से हैं? इला, मा और इंदा। इला का मतलब होता है तरफ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिन, उसकी तरफ लौटने वाले हैं। इन्नल्लाह मास साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, यानी मा का मतलब है साथ। इसी तरह जो इंदा का लफ्ज है ना, इसका मतलब होता है पास। जैसे देखिए, कम रियालन इंदा का, आपके पास कितने रियाल हैं। तो अब हम ये इला, मा और इंदा, इन तीन अल्फाज को इन इसम जमीर के साथ बार बार जोड़ के देखेंगे क्या बनता है। तो ये बनता है इलैही का टेबल, माहू का टेबल, इंदाहू का टेबल। तो अब आप लोग एक्टिव हो जाए। इलैही का टेबल कौन करवाएगा? अन्नाफे वाले, करीम वाले, करीम में से कोई नहीं करवाना चाहता? अल करीम में से? हाँ जी सिस्टर, आपने हैंड रेस किया, माइक ऑन करें, करवाए अल करीम से। इलई वाला टेबल, इलई ही। इलाही सिस्टर्स उसकी हाँ तरफ करवाएं, जरा इलाही ऊंचा उन बोले। सब की तरफ इलाही को आपकी तरफ ऊंचा बोल। इलाही इसकी तरफ इलाही उन सब की तरफ इलाही का आपकी तरफ इलैया मेरी तरफ इलैकुम आप सब की तरफ इलैना में हमारी तरफ। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। माँ वाला भी टेबल अब आप ही करवाएं, साथ वाला टेबल। माँ माँ उसके साथ माँ उन सब के साथ माँ का आपके साथ मई मई मेरे साथ माकुम आप सबके साथ माना हमारे साथ। शाबाश। इंदा वाला टेबल कौन करवाएगा? हाँ जी, ये अन्नाफे से हैंड रेज हुआ है। इंदा हूँ उसके पास, इंदा हूँ उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदा तुम आप सबके पास, इंदा ना हमारे पास। शाबाश, ठीक है सिस्टर, आपका नाम क्या है? राबे आशिक। राबिया, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये देखें, हरूफे जर प्रेपोजिशन, ली, मिन, अन, अभी हमने इन्हीं की प्रैक्टिस की है ना। ली का मतलब ली है, मिन का मतलब से, अन का मतलब से या बारे में, बी का मतलब से, फी का मतलब में, अला का मतलब पर, और इला का मतलब है की तरफ। ये सात क्या है? हरूफे जर हैं, हरूफे जर, हरूफे जर, इनको प्रेपोजिशन भी कहते हैं, अरबी की प्रेपोजिशन। इन्हीं के साथ हमने ना दो और लफ्ज सीखे, मा और इंदा। लेकिन ये जो मा और इंदा है ना, ये हरूफ नहीं है, ठीक है। बस इनके बारे में ये याद रखना, ये हरूफ नहीं है। ये नीचे भी लिखा हुआ है हरूफ है, मगर हरूफ जर नहीं, नहीं आप, ये बात भी ठीक नहीं है। ये बस हर्फ नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, बस इतना ही याद रखना है। कोई खास बात इसके बारे में पूछी नहीं जाएगी। हरूफ जर के बारे में आपको खास उनकी खुसूसियात पता होनी चाहिए। वो क्या है कि हर जुबान का हरफ जर अलग होता है। जैसे आमंतु बिल्लाही, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। अब यहाँ बी है, अरबी का बी हरफ जर है, लेकिन हम तर्जुमे में बी का मतलब से होता है ना, और हम तो यहाँ से नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं पर, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। इसी तरह हरफ जर अरबी में होता है, दूसरी जुबान में गायब होता है, जैसे इग़फिर ली, तो ये इसका मतलब बनता है बख्श दे मुझे। तो ली लाम, लाम के लिए तो हमने लिए पढ़ा है ना, बख्श दे मेरे लिए, तो मेरे लिए तो हम तर्जुमा नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि अरबी में यहाँ लिखने में ली आता है, लेकिन उर्दू में तर्जमा करते हुए लिए नहीं आएगा। हरफ जर बाजुकात अरबी में नहीं होता, लेकिन दूसरी जुबान में लाजमी होता है। यानी ये ऊपर वाली बात, बात नंबर दो और बात नंबर तीन आपस में बिल्कुल एक दूसरे के ओपोजिट हैं, मुतजाद हैं। मतलब क्या है इस बात का? यह है वरहमनी, और रहम कर मुझ पर।
अब मैंने लफ्ज बोला है पर, तो यहाँ आपको अला, अला का मतलब हमने पर सीखा हुआ है ना, यहाँ तो अला नहीं लिखा हुआ। तो तर्जुमे में हम बोल रहे हैं, उसका मतलब ये है कि प्रेपोजिशन का लफ्ज उर्दू में आ रहा है, अरबी जुबान में नहीं है। चौथी खास बात क्या होती है कि हरफ जर बदलने से मैनी बदल दे जाता है। अगर उर्दू में हम कहें लकड़ी से मारा, तो इस बात का मतलब और है। और अगर हम कहें लकड़ी को मारा, तो इसका बात का मतलब बिल्कुल और है। यानी सिर्फ से और को लिखने से जुमले का मतलब बिल्कुल बदल जाता है। इसी तरह की मिसालें इंग्लिश में हैं और ऐसी मिसाल अरबी में भी है। अरबी की मिसाल क्या हमने सीखी है? सल्ली अला वाली ना। सल्ली अला का मतलब होता है रहमत भेज। और सल्ली ली रब्बिक, सल्ली ली का मतलब है नमाज पढ़। उसके बाद हमने सीखा था इसम इशारा। ये बहुत मजे की चीज। ये भी होते इसम हैं, लेकिन इन्हें इशारे के इसम कहते हैं। ये जो थे ना हुआ, हुम, अंता, अना, ये थे इसम जमीर। अब हाजा, हाउलाई, ये है इसम इशारा। हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। हाजा, हाउलाई, जालिका, उलाइका, ये चारों क्या है? मुजक्कर के लिए। और इनके लिए अगर हमें मुअन्नस बनानी पड़े, तो जो हाजा है ना, इसकी मुअन्नस होती है हाजी ही। जालिका यानी वो, उसकी मुअन्नस होती है तिल का। हाजी ही तिल का, हाजी ही तिल का। और जो मुअन्नस के ये वाला और ये वाला है ना, यानी ये सब और वो सब, ये वही है। वैसा ही होता है जैसे मुजक्कर के लिए होता है। यानी वो क्या होगा? हा उलाई और उलाइका। ठीक है। उसके बाद हमने सीखा था, हम रवियन में भी अल्हम्दुलिल्लाह कितना आगे आ गए। इसम की प्रैक्टिस हमने कर ली, दोहराई कर ली। हमने हुरूफ की भी दोहराई कर ली। अब हमारी आखिरी चीज है फेल। फेल की दोहराई करते हैं। फेल में अरबी में अक्सर फेल 3 हर्फ से बनते हैं, ये बात हम सीख चुके हैं। ये देखिए, 3 हरूफ से मिलकर पूरा फेल बन जाता है। फेल क्या होता है? काम, जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है ना, वो लफ्ज फेल होता है। फेल की 3 किस्में हैं। फेल माजी यानी जो हो गया, आप यही पढ़ रहे हैं। ठीक है। फेल मुजारे जो अभी तक नहीं हुआ है, जो हो रहा है या होगा, और ये हमने वाकई अभी बाद में करना है, अभी नहीं किया हमने। फेल अमल हुक्म देना या गुजारिश करना। तो हम सीख रहे थे सबक नंबर 11 तक फेले माजी। फेले माजी क्या होता है? माजी की बात, पुरानी बात, पिछली बात, जो हो गया। पहला सेट है फ़अला, फ़तहा, जाअला। ठीक है। फ़अला का मतलब उसने किया, फतह का मतलब उसने खोला, जाअला का मतलब उसने बनाया। तो ये फ़अला का टेबल बनता है। ठीक है। असल हरूफ शुरू में आते हैं और तब्दीली बाद में आती है। ठीक है। फा आइन लाम देखिए आप हर जगह पे शुरू में लिखे हुए हैं, और बाद में कहीं वाव अलिफ का इजाफा हो गया, कहीं ता का इजाफा हो गया, कहीं तू आ गया, कहीं तुम लिख दिया, कहीं ना लिख दिया। यही पहचान है इसके माजी की होने की। ठीक है। बाद में तब्दीली आती है। तो ये वाला टेबल कौन सी वाली सिस्टर करवाएंगी? कोई सिस्टर? फाला का टेबल जी, ये करीम, अल करीम से सिस्टर आपने जिन्होंने उंगली उठाई है, या साथ वाली बहन, जो भी करवा दें, फाला का टेबल करवाएं। जल्दी जल्दी करवाना है, टाइम कम है। फाला उसने किया, फाला हम सब, फाल हम सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फाल तुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। वेल डन, माशाल्लाह। आप तो बड़ी अच्छी तैयारी के साथ आए हैं हुए हैं आज। मुझे लगता है आपने ईद की छुट्टियों में यही काम किया है। फतह का टेबल, फतह का मतलब होता है उसने खोला। अब ये टेबल कौन बहन करवाएंगी? अल करीम से ही कोई सिस्टर और करवाएं। आप करवा दो। अल करीम से सिस्टर जल्दी जल्दी करवाएं। जी करवाएं। फतह उसने खोला, फतह उस सबने खोला, फतह फतह आपने खोला, फतह फतह ता। तुम, फतह तुम आप सबने खोला, फतह ना हम सबने। ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जाला। जाला का टेबल, ये दुरानी कॉम्प्लेक्स से बच्ची ने हैंड रेस किया। दुरानी कॉम्प्लेक्स करवाएं। माइक ऑन करो बच्चे।
جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا۔ شاباش، اس بچی کی عربی بھی بہت اچھی ہے، تجوید اچھی ہے اس کی۔ اچھا جی، دوسرا سیٹ ہے ناصرہ، خلقہ، عبدہ اور ذکر۔ ناصرہ مدد کی اس نے، خلقہ پیدا کیا اس نے، عبدہ عبادت کی اس نے، ذکرہ یاد کیا اس نے۔ اب یہ والے ٹیبلز جو ہیں، ناصرہ کا ٹیبل، نافع سے سسٹر، النافع آپ کروائیں سسٹر کوئکلی، میرے پاس 2 منٹ ہیں اور سلیبس زیادہ ہے۔ ناصرہ اس نے مدد کی، ناصر ان سب نے مدد کی، ناصرت آپ نے مدد کی، ناصرت ناصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا میں نے مدد ہم سب نے مدد کی۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ خالقہ کا ٹیبل یہ کون کروائے گا؟ ہاں جی، یہ دورانی کمپلیکس سے ہینڈ ریز ہوا ہے جی بچے۔ خلق اس نے پیدا کیا، خلق تو ان سب نے پیدا کیا، خلق آپ نے پیدا کیا، خلق خلق تو میں نے پیدا کیا، خلق تم آپ سب نے پیدا کیا، خلق نہ ہم سب نے پیدا کیا۔ شاباش۔ ذکرہ، النافع سینٹر، ذکرہ کا ٹیبل۔ ذاکرہ اس نے ذکر کیا، ذاکرو ان سب نے ذکر کیا، ذاکرت آپ نے ذکر کیا، ذکرتا، ذاکرت ذکرتا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا۔ شاباش۔ آبادہ کا ٹیبل یہ الکریم سینٹر سے کوئی کروائے گا؟ الکریم سینٹر۔ آبادہ اس نے عبادت کی، آبادو ان سب نے عبادت کی، ابدتا آپ سب نے عبادت کی، ابد تو میں نے عبادت کی، ابد تم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم نے عبادت کی۔ شاباش، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ پڑھنے میں ذرا مشکل ہے لیکن سسٹر نے صحیح پڑھا ہے، ٹھیک ہے شاباش۔ آخری سیٹ ہے، یہ ہے زارابا، سامیہ، عالمہ اور عاملہ کا۔ زارابا اس نے مارا، سامیہ اس نے سنا، عالمہ اس نے جانا، عاملہ اس نے عمل کیا۔ تو زارابا کا ٹیبل کون کروائے گا؟ اب آپ نا اپنے مائک بند نہ کریں، آن ہی رہنے دیں، اب آپ نہیں کروانا ہے، سب آن رکھیں اپنے مائک، بس شور نہ ہونے دیجیے گا جی۔ کریم سینٹر سے زارابا کا ٹیبل کروائیں۔ زارا با اس نے مارا، زارا وہ ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا۔ شاباش۔ سامیہ کا ٹیبل کروائیں سسٹر، آپ ہی کروائیں۔ سامیہ اس نے سنا، سامیو ان سب نے سنا، سامیت آپ نے سنا، سمیتا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا۔ ہاں، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا، ٹھیک ہے۔ عالمہ کا ٹیبل النافع سینٹر سے کوئی کروائے۔ عالمہ عالمہ اس نے جانا، عالم ان سب نے جانا، عالم تو آپ نے جانا، علم علمتا، تو میں نے جانا، عالم تو علم تا آپ نے جانا، علم تو میں نے جانا، علم تم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے شاباش جانا۔ ٹھیک ہے۔ اور عاملہ کا ٹیبل دورانی کمپلیکس کروائے۔ عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، عاملت آپ نے عمل کیا، عاملتا، عامل تو میں نے عمل کیا، عامل تم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل ہاں کیا۔ عملتا آپ نے عمل کیا، ٹھیک ہے۔ چلے جی، الحمدللہ، ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ ہم نے دہرائی مکمل کر لی، سبق نے 11 سبق ہم نے پڑھ لیے، یعنی ہم نے 131 الفاظ سیکھے ہیں نماز کے، لیکن نماز کے یہ 131 لفظ قرآن میں 30,797 دفعہ آئے ہیں۔ آپ سب کو بہت مبارک ہو، آج کے دن میں آپ نے اب تک 30,000 سے زیادہ لفظ قرآن کے سیکھ لیے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اس 30,000 کو یہاں بیٹری کو اوپر تک لے کے جائیں گے، اس کو ہم 41,000 سے زیادہ کریں گے اور یہاں سے یہ 50% سے اوپر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ
اللہ نے ہمیں یہ ہمت اور توفیق دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.